अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सुबह खैर। इब्तिदा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सबूक़ सैयद। नाज़रीन, कुरान हकीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए साहिबान ईमान, हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ करार दिए हैं, और ये सिर्फ़ तुम पर फ़र्ज़ नहीं करार दिए गए, इससे पहले जितनी भी उम्मतें थीं उन पर भी हमने रोज़े फ़र्ज़ करार दिए हैं। और वजह असल में ये है कि हम ये चाहते हैं कि आप मुत्तक़ी बन जाएं, आप परहेज़गार बन जाएं, और आप ऐसे इंसान बन जाएं जो अल्लाह ताला चाहते हैं। नाज़रीन, आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि ये जो कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, हम तो रोज़े रख रहे हैं, लेकिन इस वक्त दुनिया भर में एक और मज़हब के लोग हैं, वो भी रोज़े रख रहे हैं, और बहुत सी मुश्तरकात हमारे दरमियान हैं। लेकिन रमज़ान भी इस दफ़ा हमारा मुश्तरक आ चुका है, और हम देखते हैं कि हमारे मसीही भाई जो हैं वो भी इस मरतबा हमारा उनका रमज़ान तकरीबन आगे पीछे शुरू हुआ है, और इस वक्त वो भी रोज़े रख रहे हैं और हम भी रोज़े रख रहे हैं। तो आज हम थोड़ा सा बात करेंगे कि ये जो रोज़े का तसव्वुर है मुख्तलिफ़ मज़ाहब के अंदर, ये कितना अहम है। और आपको मालूम है कि इस्लाम के अलावा 6 दीगर ऐसे मज़ाहब हैं जिनमें रोज़े रखे जाते हैं। तो हिंदुओं के अंदर भी रोज़े रखे जाते हैं, मुसलमानों के यहाँ भी हैं, मसीहों के यहाँ भी हैं, यहूदियों के यहाँ भी रोज़े रखे जाते हैं, और भी कई मज़ाहब हैं। तो आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि रमज़ान का महीना हमें इन मुश्तरकात की जानिब भी लेकर चलता है, और थोड़ी सी हम आज गुफ्तगू ये भी करेंगे कि हम ये मुश्तरका चीज़ें तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो चीज़ें जो हमारे माशरे के अंदर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, और हमारे दरमियान कुछ तबक़ात या कुछ ग्रोह या कुछ अफराद खड़े हो जाते हैं और नफ़रतों का सामान फ़राहम करते हैं, तो उनको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं या उनके लिए बेहतरी की सूरतें कैसे पैदा कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ लकीली बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस के सरबराह फ़ादर सरफराज साइमन साहब। बहुत शुक्रिया सरफराज साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और हमारी दूसरी मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं ख़ानम रिदा बतूल साहिबा, मजहबी स्कॉलर हैं, हमारे प्रोग्रामों में अक्सर शिरकत करती हैं। बहुत शुक्रिया ख़ानम साहिब, आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। और हमारे साथ हमारे तीसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं सुहेल बिन अज़ीज़ साहब। और सुहेल बिन अज़ीज़ साहब आजकल रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी में अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान में जो निसाब तालीम बनाया गया, और जिसमें जो मजहबी हवाले से जो बड़ी हसासियत पाई जाती थी, तो इन्होंने उस सारे इशू को बड़े खूबसूरत तरीके से टैकल किया, विद इन सेक्ट्स भी और विद इन रिलीजन भी। यानी जो दीगर मज़ाहब के लोग थे उनसे भी इन्होंने कोऑर्डिनेशन की, और पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र हैं, मसालिक हैं, उनके उलमा से भी उन्होंने कोऑर्डिनेट किया, और एक ऐसा निसाब तालीम मुरतब किया कि जिस पर तमाम मसालिक का और तमाम मज़ाहब का इत्तेफाक मौजूद है। और ये बहुत बड़ी ख़बर है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि कोई ऐसा काम किया जाए जिस पर सारे इकट्ठे हो जाएं, वरना इकट्ठे करना बहुत ही मुश्किल बात है। ये खाने के बाद निसाब पर इकट्ठा करना, ये बहुत बड़ी खूबी थी जो सुहेल बिन अज़ीज़ साहब ने सर अंजाम दी है। तो सुहेल साहब से भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। अच्छा साइमन साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? शुक्र। ये बताएं कि इंजील में, क्योंकि हम कुरान के बारे में तो अक्सर प्रोग्राम हमने किए और बताया कि रोज़े की फजीलत है, अहमियत है, इंजील में क्या है? जैसा कि अभी आपने ख़ुद फरमाया इंट्रो में कि इस्लाम के पैदाइश से पहले भी जो दीगर मज़ाहिब थे वो रोज़ा रखते थे। सही। और उनमें जब हम देखते हैं कि तौरात जो कि मसीहत से भी पहले थी, तो तौरात में भी बाकायदा तौर पर जो है वो रोज़े का हुक्म है। और हज़रत मूसा जो है उन्होंने ख़ुद 40 दिन का रोज़ा रखा। अच्छा। हाँ जी, 40 दिन का रोज़ा रखने के बाद उनको ये जो 10 अहकामात हैं, या जिनको हम शरीयत मूसवी बोलते हैं, वो मिले थे। सही। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने अपनी जो उम्मत बनी इसराइल, उनको भी रोज़े की तरफ राग़िब किया, और हम देखते हैं कि वो भी बाकायदा तौर पर रोज़ा रखते थे। इसी तरह जब हम मसीहत में आते हैं, तो मसीहत में भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो है वो ख़ास तौर पर जब हम देखते हैं कि मत्ती की इंजील उसका 4 बाब, उसमें उन्होंने 40 दिन का रोज़ा रखा। लिखा है कि 40 दिन तक ना उन्होंने कुछ खाया और ना उन्होंने कुछ पिया, यानी पूरे 40 दिन का रोज़ा रखा। पूरा 40 दिन का एक रोज़ा रख दिया। अच्छा।
اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جب ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا یا الیاس نبی جو تھا انہوں نے بھی عہد عتیق میں 40 دن کا روزہ رکھا. اچھا. تو اس کے بعد جب یسوع المسیح نے خود اپنے حواریوں سے اپنے شاگردوں سے بھی فرمایا کہ جب تو روزہ رکھے اور اس کے بعد یہ متی کی انجیل اس کے 6 باب میں فرمایا, اس کے بعد متی ہی کی انجیل اس کے 9 باب میں کہا کہ جب دلہا باراتیوں سے اٹھا لیا جائے گا تو وہ روزہ رکھیں گے. تو روزہ کا جو کنسپٹ ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے مسیحیت میں, اور اسی لیے ہم کہ جو دلہا باراتیوں سے اٹھا لے, مطلب یہ شادی کسی کی ہوگی نہیں جب وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں. ان سے سوال کیا گیا تھا کہ یہ یہودی آ کے ان سے سوال کر رہے تھے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے شاگرد روزہ نہیں رکھتے. تو انہوں نے تمثیلاً ایک بات کہی تھی کہ جب دلہا براتیوں کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ براتی روزہ نہیں رکھتے, لیکن جب دلہا ان سے الگ کر لیا جاتا ہے تو وہ روزہ رکھتے ہیں. یہ تمثیلاً بات انہوں نے کہی. تو اس چیز کو انہی کی پیروی کرتے ہوئے انبیاء اکرام اور بالخصوص یسوع المسیح کی پیروی کرتے ہوئے ہم بھی 40 دن کا روزہ رکھتے ہیں. صحیح. ہاں جی. تو یہ کیسے ہوتا ہے آپ کا روزہ 40 دن کا؟ اس میں ہم جیسے نا صبح سحری کرتے ہیں جی, پھر افطاری کرتے ہیں مغرب کے وقت, تو آپ کے ہاں کیسے ہوتا ہے؟ جو ہمارا جو عام روزہ ہے وہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے, غروب آفتاب سے لے کر اگلے غروب آفتاب, شام سے شام تک. ٹھیک ہے, یہ ہمارا روزہ ہوتا ہے. لیکن بیچ میں جو عمر رسیدہ ہوتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں یا کچھ نابالغ ہوتے ہیں, وہ اپنی صحت اور عمر کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ روزے کے اوقات میں کچھ تبدیلی کر لیتے ہیں. یہ کیسے مطلب ہے کہ مثلاً 8 پہر کا بھی روزہ رکھ لیتے ہیں, 12 پہر کا بھی روزہ رکھ لیتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, جس کی صحت اور عمر کے اجازت دیتی ہے. ماشاءاللہ ان کا پوائنٹ بہت اچھا ہے ابھی کا. اسے دین سے اگر ملایا جائے, دین اسلام سے, تو میں بڑا یہاں پہ پوائنٹ یہ بیان کرنا چاہوں گی کہ دین میں کیا ہے. ہمارے دین اسلام میں فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے, کوئی مریض ہے, مسافر ہے, تو اس سے روزہ ساقط ہے, مطلب وہ روزہ نہیں رکھے گا. ان کا پوائنٹ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھ رہا ہے تو جیسے میری والدہ کی ٹائمنگ ہے میڈیسن کی صبح 8 سے 12 بجے تک, اچھا, کہ انہوں نے 3 دفعہ ڈالنی ہے اس میں, تو وہ کیا کریں گی, اس ٹائم پہ وہ روزہ نہیں رکھیں گی. ٹھیک ہے, باقی کا جو ٹائم ہے اس میں وہ بھوک پیاس کو برداشت کر لیں گی اور کہیں گی کہ مجھے شاید میرا اللہ مجھے اس چیز کا ثواب دے دے. ان کی طرف بھی یہی ہے. دیکھیں مین پوائنٹ کیا ہے سبوک صاحب, اللہ کی رضا کے لیے اپنے وجود کو اس اذیت سے گزارنا کہ جس کے بعد آپ خدا کی رضا کو پا لیں. اٹس کالڈ روزہ, یہ اس کا نام روزہ ہے. اب جب ہم اس کو روزہ تپانا, ہاں تپانا, صبر میں, صحیح, در حقیقت رب کیا سکھانا چاہتا ہے, صبر. صحیح. آپ صبر میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, صبر میں خاموشی بھی ہے. ٹھیک ہے, صبر میں آپ کا بھوکا پیاسا رہنا بھی ہے. اب صبر میں اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں, اس چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا. یہ ہمارے ہاں چپ کا روزہ, چپ کرو. اب جناب زکریا نے کیا کیا, جیسے انبیاء کی بات ہو رہی ہے تو جناب زکریا نے 3 دن کے چپ کا روزہ رکھا. بارے الہا میری یہ دعا قبول ہو جائے, منت کا روزہ جس کو ہم کہتے ہیں, اور وہ واجب ہوتا ہے. اگر آپ نے منت مان لی کہ میں روزہ, تو واجب ہے. اب ہم چونکہ مسیحیت سے اس کو جوڑ رہے ہیں تو مسیحیت میں بھی اگر آپ چلے جائیں تو ادھر بھی کیا ہوتا ہے, آپ کی کوئی حاجت ہے یا کچھ بھی ہے تو آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں, مطلب فاسٹنگ ٹائم رکھ لیتے ہیں کہ میں یا خدا میں اتنے ٹائم بھوکی رہوں گی اور میری یہ مراد پوری ہو جائے. صحیح. ٹھیک ہے. اب جناب زکریا نے 3 دن کے چپ کے روزے کو اپنے لیے منت قرار دیا. صحیح. اور پھر جب 3 دن کا انہوں نے چپ کا روزہ رکھ لیا تو خداوند متعال نے ان کی حاجت, مریم سلام اللہ علیہ کہ انہوں نے روزہ رکھا, انہوں نے بھی روزہ رکھا. تو یہ جو بات کر رہے ہیں سر, اس میں تفرقے میں پڑھنے سے پہلے, مذاہب کو پرکھنے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ معرفت دین کی بہت ضروری ہے. صحیح. دین اسلام کا دین بھی وہی ہے کہ جو ایک پرچم تلے جمع کرتا ہے. ہمارے آخری نبی رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین اسلام کی دعوت دے چکے, سب مسلمان ہو چکے, تو اس پرچم تلے صرف مسلمان موجود نہیں تھے, مسیحیت کا ایک بہت بڑا گروہ, اسلام کا ایک بہت بڑا گروہ, خوارج کا ایک بہت, سب موجود تھے. وہ ایک پرچم تلے جمع ہونا بتاتا ہے کہ دین اس چیز کا نام ہے کہ جو آپ کو آزادی دے, جو آپ کو فریڈم دے. فریڈم کیا ہے, در حقیقت آزادی نہیں ہے, لمیٹیشن میں رہنے کا نام ہے.
ہر مذہب کو کیا آزادی تھی؟ اپنے اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا در حقیقت فریڈم ہے. صحیح. اب میں اسلام آباد میں اگر آزاد ہوں تو کب تک آزاد ہوں؟ جب تک میں اسلام آباد کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کروں. صحیح. جس دن میں نے ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو توڑا میں اس دن آزاد نہیں ہوں, مجھے قید کر دیا جائے گا یا مجھ پہ ایک حد جاری کر دی جائے گی. اسی طرح سے چاہے مسیحیت تھی, چاہے یہودیت تھی, کوئی بھی فرقہ ہے, وہ جب تک اپنے تورات, انجیل, زبور جس کے مطابق بھی وہ عمل پیرا ہو رہے ہیں, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خبردار کوئی ان کو اذیت دے, تب تک جب تک کہ وہ اپنے دین کے پیروکار رہیں. ہاں مطلب ان کو یہ آزادی, مذہبی آزادیاں مسلم معاشرے کا اور جدید حق دنیا ہے, کا بنیادی حق ہے. آپ ہے. نہیں, ایک مسلمان کو تو یہ بالکل رائٹ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جدوجہد کی ہے. صحیح. اور قرآن یہ کہتا بھی ہے نا کہ تلک حدود اللہ, کہ یہ اللہ کی حدیں, ومن یتعدی حدود اللہ, جس نے اللہ کی حدوں کو توڑا فقط ظلم نفسہ, اس نے اپنی جان کے ساتھ ہی ظلم کیا. اور واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, تمہارا کام اللہ کی رسی کو تھامنا ہے. ہندوؤں کا خدا اور ہے, مسیحیت کا خدا اور, جس کا جو خدا ہے اگر وہ اپنے دین کے ساتھ ثابت ہے اور دین کے مطابق صحیح چل رہا ہے تو آپ کا رائٹ نہیں بنتا کہ آپ کسی کو کچھ کہیں. یہ بہت ہی اہم گفتگو. میں تھوڑا سا سہیل بھائی ان سے, سرفراز صاحب سے نا کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں مسیحوں کے حوالے سے اور مسیحوں کے روزے کے حوالے سے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جو بات ابھی کی کہ معرفت بہت ضروری ہے, کیونکہ معرفت جو ہے وہ محبت کو جنم دیتی ہے. ایسے ہی. اور جب تک آپ کو معرفت نہ ہو, معلوم نہ ہو, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو واقعات ہو رہے ہیں اور تواتر کے ساتھ واقعات ہوئے پاکستان میں, ان میں اور بھی بہت سی وجوہات ہیں, لیکن ایک بہت بڑی وجہ ان غلط فہمیوں کا پایا جاتا ہے. اور وہ کہ اس فرقے میں یا اس مذہب کے ماننے والے اس طرح سے چلتے ہیں, یا وہ میرے دین کے متعلق, میرے افکار کے متعلق اس طرح غلط سوچتے ہیں. تو جب یہ بات پتہ چل جائے, ہم مل کے بات کریں, تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا حل ثابت ہو سکتا ہے. وہ اصل پرابلم یہ ہے نا کہ ہم نے مسیحیت کیا ہے اس سے مسلمان عالم بیان کرتا ہے, یعنی مسیحی کو ہم حق نہیں دیتے کہ وہ بتائے کہ مسیحیت ہے. خواتین کے حقوق کیا ہیں یہ مرد بیان کرتا ہے, خواتین سے نہیں پوچھتے کہ بھائی آپ بتائیں کہ آپ کے حقوق کیا ہیں, آپ کے فرائض کیا ہیں. اچھا سرفراز صاحب, یہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا روزہ تو بہت لمبا ہوتا ہے, لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو روزے میں پانی پینے کی اجازت ہوتی ہے, آپ پانی پی لیتے ہیں, باقی آپ روزہ رکھتے ہیں. یہ درست ہے؟ یہ میں نے آپ کے ساتھ ایک پہلے بھی پروگرام کیا تھا اسی جگہ پر. صحیح. اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ مکمل طور پر غلط ہے. غلط. اور یہ کانسیپٹ کون پھیلا رہا ہے؟ یہ وہ پھیلا رہے جن کو اپنے دین کا بھی علم نہیں ہے. اور وہ مسیحوں کے دین کے بارے میں ٹھیک ہے. کسی بھی جید عالم کو, جیسے سہیل صاحب بیٹھے ہیں, خورشید صاحب تھے پچھلی بار میرے ساتھ, آپ نے کبھی یہ کہتے سنا ہے؟ نہیں. جو سیلف پروکلیمڈ سکولرز ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں. صحیح. خود ساختہ جو مذہبی رہنما بن چکے ہیں نا, وہ اس قسم کی غلط فہمیاں جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں. روزہ ہمارا بھی بالکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ کا, کہ روزے کی حالت میں نہ ہم کھاتے ہیں اور نہ ہم پیتے ہیں. اور بہن نے جیسا ابھی بڑے خوبصورت طریقے سے فرمایا کہ جو سملیرٹیز ہے, مماثلت کی وہ بات کر رہے تھے, تو جو روزے کے جو مقاصد ہیں وہ آپ کے بھی وہی ہیں اور ہمارے بھی وہی ہیں. ٹھیک ہے جی. کیونکہ مقاصد میں پہلا مقصد کیا ہے کہ اپنے اندرون کو, اپنی روحانی زندگی کو پاک کرنا, صاف کرنا. روزہ رکھ کے, اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے, اپنے آپ کو اذیت دے کر اس توبہ کی حالت میں آنا. اور جب بائبل مقدس میں ہم توبہ کی حالت کی بات کرتے ہیں تو عہد عتیق میں, جس میں تورات اور صحائف انبیاء پرانے, اس میں جب ہم دیکھتا تو اس میں ایک لفظ استعمال ہوا, ورب ہے شو, اور اس کا جو ناؤن ہے وہ شیوا ہے. اس کا مطلب ہے باز آنا, موڑ جانا, واپس آنا, تبدیل ہونا. تو جب ہم اس کے بعد دوسرا جب لفظ بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں تو وہ ہے گریک ورڈ میتانویا, اپنے ذہن کو تبدیل کرنا. میتا نوز مطلب ذہن, میتانویا ذہن کو تبدیل کرنا. اور کیسے ہوگا تبدیل؟ کہ جب میں مانوں گا کہ میں گناہ گار ہوں اور مجھے اپنے رب سے توبہ کی ضرورت ہے, اور میں اپنے آپ کو اذیت میں ڈال کر, بھوکا رکھ کر اس توبہ کرتا ہوں, اس سے میری روح جو ہے وہ, اور میرا اندرون جو ہے وہ پاک ہوتا ہے. یہیں سے ہمارا جو آج کل آپ ویسٹ میں لفظ سن رہے ہیں لینٹ, یا روزوں کے موسم کو لینٹ بولتے ہیں, یہ اصل میں
पुरानी क्लासिक इंग्लिश का वर्ड है लंगटन, इसका मतलब होता है स्प्रिंग, बहार। अच्छा, जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारे अंदर का जो बशरी कमज़ोरियां हैं और गुनाह है वो मरता है, और रोज़ों के बाद हम एक नए रूह के साथ, पुरबहार रूह के साथ जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो ये अंदरून की तब्दीली जैसे इस्लाम में भी बिल्कुल यही है। जुमला कहूँ, शहर तमहीज़, माह रमज़ान का एक नाम जो हमारे दीन में भी लिया जाता है। शहर तमहीज़ का मतलब ये है कि जिसमें वो महीना कि जो आपकी वजूद की कसाफतों से आपको पाक करे। हाँ, ये नहीं है रोज़ा सिर्फ भूख प्यास का नाम, हमारे जिस्म को कमज़ोर करता है, हमारी रूह को ताकत करता है। और कहते हैं कि माह रमज़ान के बाद एक मुसलमान या एक मोमिन या एक मानने वाला जब वो रोज़े रखता है और इसका एहतराम करता है तो वो ऐसे हो जाता है माह रमज़ान के बाद जैसे कि शिक्म मादर से अभी मुतवल्लिद हुआ हो। वाह वाह, इतना ताहिर व पाक। और यहाँ पे कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि दर हकीकत रोज़े की मारिफत जिसको है वो रोज़ादार कहलाता है। तो ये ना कहें कि सिर्फ मुसलमान ही रोज़ादार होते हैं। दर हकीकत रोज़े का मतलब जो इन्होंने बताया, हमारी मुंजिद जो हम मानी जिससे हम लेते हैं लुगत की किताबों में, अरबिक में जो मुंजिद होती है उससे आप अरबिक के माना लेते हैं। मुंजिद में यही माना लिखा है, खुद को मोड़ना, खुद को रोकना, खुद को रोकना और अपने आप को, अपने जहन को तब्दील करना, जहन को तब्दील करना कि आप किस कैफियत में, किस कैफियत। तभी तो आपका सोना भी इबादत है ना सबूक साहब। ऐसे ही है, आप अपने जहन को जिस तरीके से आप लेकर चलेंगे पाकीज़गी की तरफ लेकर जा रहे हैं। और गलत फहमियों की एक वजह ये भी है सबूक साहब, मैं थोड़ा सा आगे एक बात कर दूं आपके सवाल के जवाब में। एक शायद बड़ी वजह ये भी है कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमें ये हुक्म है कि हमने ज़ाहिर नहीं करना मुकम्मल तौर पर। ये हुक्म है बामुताबिक इंजील बामुताबिक हज़रत मत्ती के 6 बाब में कि जब तू रोज़ा रखे तो रियाकार की मानेद अपना मुंह ना बिगाड़ ताकि लोग तुम्हें रोज़ादार जाने। लेकिन जब तू शो ऑफ नहीं करना, लेकिन जब तू रोज़ा रखे तो सर पर तेल लगा और मुंह धो ताकि तेरा खुदा जो पोशीदगी में तुझे देखता है वो तुझे रोज़ादार जाने, और तेरा खुदा जो पोशीदगी में तुझे देखता है वो तुझे उसका अजर देगा। लिहाजा मेरा रोज़ा आपका अल्लाह के लिए है, लोगों के सामने लोगों के लिए। आपने मुझे अभी आप देख रहे हैं मैं नॉर्मल तरीके से नॉर्मल तरीके से जो है वो हम अपनी एक्टिविटीज करते। एक शायद वजह ये भी है कि हमारे रोज़ों का दूसरों का इल्म नहीं होता कि हम रोज़ों में हमारे रोज़ों का अयाम है, छुपा के रखते हैं। यानी आपको पता है, आपके रब को पता है जी। और मुसलमानों के यहाँ भी और हुक्म भी यही है, हुक्म भी यही है ना कि अस्सौम ली व अना अज्ज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए और मैं ही इसकी जज़ा हूँ। बहुत ही अच्छी गुफ्तगू, लेकिन कुछ गलतफहमियाँ और भी हैं, वो मैं चाहूँगा कि आपसे उन पर भी हम बात करें। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाएंगे एक वक्फे के बाद। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदेद। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि रोज़ा सिर्फ हम मुसलमान ही नहीं रखते, बल्कि कुरान हमें बताता है कि आपसे पहले जो उम्मतें थीं वो भी रोज़े रखती थीं। और हमारे साथ मौजूद हैं फ़ादर सरफराज साइमन साहब, और वो बता रहे थे कि उनके यहाँ रोज़े का जो तस्वर है वो क्या है। और हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ पाई जाती हैं। सुहेल साहब ने भी और खानम रिदा बतूल साहिबा ने हमें बताया कि उन गलतफहमियों का ख़ात्मा कैसे किया जा सकता है। गलतफहमियों का ख़ात्मा दो ही चीज़ें हैं, इल्म हासिल करना और डायलॉग करना। अगर आप इल्म हासिल नहीं करेंगे और आप गली महल्ले में सुनी सुनाई बातों को लेकर आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो गलतफहमियाँ मज़ीद फैलेंगी, ख़त्म नहीं होंगी। और दूसरा ये है कि आप इल्म हासिल करें, आपको पता होना चाहिए कि उनके जो मतून हैं, उनके जो टेक्स्ट हैं, उनके अंदर क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, और फिर उनके उलमा से जाके ज़रूर पूछें। क्योंकि लाजमी नहीं है कि आपने कहीं से कोई चीज़ पढ़ ली तो पढ़ने के साथ ही आपको चीज़ों का नहीं पता चलेगा जब तक आप उन उलमा के पास नहीं जाएंगे और उनको समझने की कोशिश नहीं करेंगे। तो वक्फे से पहले बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हो रही थी। एक सुहेल साहब, मैं इनसे सवाल पूछूंगा, फिर मैं आपकी तरफ आऊँगा। ये बताइएगा, ये आप ही कह रहे हैं आपका रोज़ा जो 24 घंटे का होता है, तो मुझे बताएं कि हमारे यहाँ सहरी होती है, सुबह एक फ़िक्स टाइम है, हम उस वक्त तक खाना खा सकते हैं, और शाम को अफ्तारी होती है, अफ्तारी से लेकर सहरी तक हम खा सकते हैं। तो आपका जो 24 घंटे का रोज़ा होता है उसमें आप लोग सहरी किस वक्त करते हैं, अफ्तारी किस वक्त करते हैं, और रोज़े का जो घंटे बनते हैं वो कितने बनते हैं?
دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا کہ اس کے لیے شام سے شام اگر میں نے اپنے طور پر رکھا ہے شام 6 بجے کھول لیا افطاری کر لی تو پھر میں اگلی شام 6 بجے ہی افطاری کروں گا. یعنی اس وقت میں کتنا ٹائم ہے 1 گھنٹہ میں کھانا کھا بھی سکتا ہوں, کتنا ٹائم کھا بھی سکتا ہوں؟ ہم عام طور پر جو ہے وہ سادہ اور مختصراً کھانا کھاتے ہیں. اچھا جی نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ٹائم کتنا ہوگا ٹائم یعنی آپ اس ٹائم جو کھانے کے لیے بیٹھے ہیں جتنا کھانا آپ نے کھا لیا اس کے بعد ہاں جی ختم. اچھا ہاں یہ چیز ہے نا, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور ہمارے جو دین اسلام میں جو بات ہے نا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد, ہم اس کو روزے کے ذریعے بھی حاصل کرتے ہیں, اپنے مسیحی روزے کے ذریعے, کیونکہ ہم میں بھی یہ حکم عظیم ہے, اس کو حکم عظیم بولتے ہیں. یہ آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ خود مذاہب کے مطالعہ کرتے ہیں. انجیل با مطابق حضرت متی 22 باب, انجیل با مطابق حضرت مرکز اس کا 12 باب, اور انجیل با مطابق حضرت لوکا 10 باب. فرمایا کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے پیار کر. یہ پہلا حکم ہے. اور دوسرا, تو اپنے ہمسائے کو یعنی اپنے جیسے انسان کو اپنی مانند پیار کر. حقوق اللہ اور حقوق العباد. اور روزہ میں ہم کیسے حاصل کرتے ہیں؟ روزے میں جو آپ نے ابھی فرمایا کہ 24 گھنٹے, اب میں ایک وقت 3 وقت نارمل ہم کھانا کھاتے ہیں, لیکن ابھی ایک ہے 2 وقت کا کھانا بچ گیا, اس کی بچت کہاں گئی؟ حکم ہے متی کی انجیل اس کے 6 باب میں کہ 3 چیزیں ضروری ہیں ورنہ روزہ نامکمل ہے. دعا, خیرات اور روزہ. اگر ان میں سے خیرات اور روزہ اگر ان میں سے ایک بھی نہیں کیا تو مکمل نہیں ہے. تو ہم وہ جو بچت کرتے ہیں وہ پھر ہم ایک جگہ جمع کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم ایک کمیونٹی کے طور پر اس کو جمع کر کے جتنے بھی مساکین ہیں, محتاج ہیں, ضرورت مند ہیں, ان میں بانٹتے ہیں, خیرات کرتے ہیں کیونکہ حکم ہے. اور یہ حکم جو ہے وہ عہد عتیق میں بھی ہے. اچھا فرمایا اشعیاء نبی کا صحیفہ یعنی ان کی تحریر میں اس کے 58 باب اس کا 6 اور 7 آیت میں کیا لکھا ہے؟ کیا میری پسند کا یہ روزہ نہیں کہ تو شرارت کے بندھن کھولے اور کج روی کی کڑیوں کو توڑے اور مظلوموں کو آزاد کرے, بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے. کیا یہ نہیں کہ بھوکے کے لیے اپنی روٹی توڑے اور آوارہ محتاج کو اپنے گھر میں لائے, اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے کپڑے پہنائے اور اپنے ہم جنس سے چھپ نہ جائے. واہ, یہ روزے کا کانسیپٹ ہے. کیا زبردست قسم کے احکامات ہیں. اور ہمیں دیکھ رہے ہیں جب آپ بیان کر رہے تھے تو مجھے لگتا ہے ہماری جو مذہبی متون ہیں, مبتلات روزہ یہی ہے جو روزے کو باطل کرتے ہیں. اگر ان چیزوں سے آپ پرہیز نہیں کرتے ہمارا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. ایسے ہی ہے, ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو بہت شکریہ سرفراز آپ کا. اچھا سہیل بن عزیز صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ جتنی باتیں ہم یہاں پہ کر رہے ہیں تو ہم دیکھ لیں کہ یہ ہماری مشترکات ہیں, یہ ہمارا کامن نالج ہے. سوسائٹی کے اندر ہم سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. اور یہ جو تعلیمات ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اگر آپ اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کو بتا دیتے ہیں, سمجھا دیتے ہیں, تو میرا خیال ہے بہت سی غلط فہمیاں ختم ہو سکتی ہیں. بالکل آپ نے درست فرمایا. جیسے آپ نے کہا نا کہ 2 ہی صورتیں ہیں یہ غلط فہمیاں دور کرنے کی, معاشرے میں یہ جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اسے ختم کرنے کی, کہ ایک تو تعلیم اور دوسرا مکالمہ. صحیح. تو بدقسمتی یہ رہی ہے کہ تعلیم میں اگرچہ کوششیں کی گئیں, لیٹس سے اگر نصاب میں کوشش کی گئی تو وہ کتاب میں نہیں آ سکی, کتاب میں اگر کوشش کی گئی تو وہ تدریس اساتذہ میں نہیں آ سکی, اور تدریس اساتذہ میں بھی اگر آ گئی کسی طرح تو امتحانات میں نہیں آ سکی, کلاس میں نہیں آ سکی. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ایک ایسا کمپریہنسو سسٹم لے کر چلیں کہ جہاں پہ ان 4 چیزوں میں ہر جگہ پر یہ بات ہو رہی ہو کہ اگر آپ کی رائے کہ بالکل اس کے مطابق دوسرا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا دشمن ہے. اور یہ کہ کئی قسم کی تھنکنگ ہو سکتی ہے جسے ہم ڈائیورجنٹ تھنکنگ کہتے ہیں. نصاب میں پھر ہم نے پچھلے 3-4 برس میں یہ کوشش کی کہ اپنے طلباء و طالبات کو یہ سمجھائیں کہ جتنے بھی مذاہب ہیں, جتنے بھی دیگر افکار ہیں, جتنے سکولز آف تھاٹ ود ان اسلام ہیں, وہ سارے کے سارے ان کا احترام کرنا پہلی شرط ہے. اور یہ نبوی اسوہ ہے کہ آپ کسی کے باطل خدا کو بھی آپ غلط نہیں کہیں گے.
دوسری بات یہ کہ ایسے واقعات تواتر کے ساتھ بیان کرنا کتابوں میں، نصاب میں، کہ جن سے رواداری کے پہلو نکلتے ہوں، وہ سبق ملتا ہو، وہ دینے بہت ضروری ہیں۔ تیسرا یہ کہ بچوں کو یہ سمجھانا، میں مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، کہ کتاب میں جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ مختلف مقامات بچوں کو سمجھا رہے ہیں چھوٹے بچے کو، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجد ہے اور یہ مسلمانوں کی عبادت کرنے کی جگہ ہے، تو اس کے ساتھ ہی ایک تصویر ہم نے دی اور ہم نے کہا کہ یہ چرچ ہے اور یہ مسیحی جو ہمارے بھائی بہن ہیں وہ یہاں پہ عبادت کرتے ہیں، یہ مندر ہے، یہاں پہ ہمارے ہندو جو بچے ہیں، جو بہن بھائی ہیں، وہ یہاں عبادت کرتے ہیں، اس طرح گردوارہ ہے، تو اس طرح کے تمام ہیں۔ اس طرح پھر اس کے ساتھ یہ کہ جہاں آپ تہواروں کی بات کر رہے ہیں، لٹ سے آپ نے تہوار کی بات کی، پہلے صرف عید کی آپ بات کر کے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اسلامی تہواروں کے بعد آپ نے بتایا کہ جس طرح آپ عید منا رہے ہیں بالکل اسی طرح سے ہمارے جو مسیحی بھائی ہیں وہ کرسمس مناتے ہیں، ایسٹر مناتے ہیں، ہندو بچے اینڈ سو آن۔ تو یہ وہ واقعات ہیں کہ جو عام کتابوں میں، اور پھر سب سے بڑھ کے اسلامیات کے اندر خاص طور پہ کہ وہاں پہ آپ جو اسلام کا پیغام ہے، جو درست پیغام ہے، جو محبت کا پیغام ہے، جو امن و آشتی کا پیغام ہے، مثلا ہم اپنے آتھرز کو یہ بھی اجازت نہیں دیتے کہ وہ کہیں عیسائی کا ورڈ لکھیں، ہم کہتے ہیں وہاں آپ نے مسیحی لکھنا ہے، آپ صرف بائبل نہیں لکھ سکتے، آپ نے بائبل مقدس لکھنا ہے۔ یہ بالکل شرائط ریٹن میں دی جاتی ہیں، اور ان کتابوں کو این او سی اس وقت تک نہیں ملتا جب تک ان تمام باتوں کو یقینی نہ بنا لیا جائے کہ ان کتابوں میں کسی بھی طبقے، کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے، کسی بھی گروہ، کسی بھی ادارے کے خلاف کسی قسم کی بھی نفرت آمیز یا تحقیر انگیز کی کوئی بھی اس قسم کی چیز اگر اس کے اندر موجود ہے تو اس کتاب کو این او سی نہیں مل سکتا، وہ شائع نہیں کی جا سکتی۔ تو میرے خیال میں یہ وہ چیزیں ہیں تربیت سے اساتذہ میں بار بار یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کلاس روم میں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہری بات ہے کہ مختلف مذاہب سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے، مختلف مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے، ود ان ریلیجن انٹرا فیتھ ہارمنی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ مشترکات پہ بات کریں۔ اور میرے خیال ہے یہاں اس پلیٹ فارم سے یہ کہنا بہت مناسب ہوگا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں ان پہ ایک بہت بھاری فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ یہاں پہ بچوں کو یہ بتلائیں کہ جس اور یہ جو آیت جس کا آپ نے بالکل شروع میں حوالہ دیا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تو بالکل وہ بات بتانا ضروری ہے کہ جہاں اور مشترکات ہیں اسی طرح سے یہ ایک مشترک ہے، اور ہمیں ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو جان کے، اور پھر وہی بات کہ جب آپ کو معرفت ہوتی ہے ایک دوسرے کی تو تب محبت پیدا ہوتی ہے۔ صحیح، بہت خوب اور بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا خانم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ہم یہ ساری باتیں کرتے ہیں، ہم نجران کے مسیحوں کے وفد کی بات بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ہاں آئے، اور مسلسل بات چیت کا عمل جاری رہا، اللہ کے رسول کے گھر سے ان کے لیے کھانا تیار ہو کر آیا، مسجد نبوی میں انہوں نے عبادت کی، انہی برتنوں میں کھایا جس میں صحابہ اور اہل بیت اور اللہ کے رسول خود کھاتے تھے، انہی برتنوں میں پک کے آیا۔ تو ہم کیوں ایسے اہتمام نہیں کرتے کہ مثال کے طور پر ابھی رمضان ہے، ہمارا بھی رمضان ہے، مسیحی بھائیوں کے بھی روزے ہیں، تو ہم انہیں افطار پارٹیوں پر بلائیں؟ تو ہم تو یہاں اپنے مسالے کے لوگوں کو بھی بعض اوقات بہت سی جگہوں ہوتا بھی ہے، بلاتے بھی ہیں، لیکن یہ کوئی کامن کلچر نہیں بن سکا۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کرسمس کے موقع پر ہم ایک دوسرے کے، اس کا مطلب کوئی مذہب تبدیل کرنا نہیں ہے، مسیحیوں کا اپنا مذہب ہے، مسلمانوں کا اپنا مذہب ہے، کوئی شیعہ ہے تو شیعہ ہے، کوئی سنی ہے تو سنی ہے، ایک دوسرے کے ہاں کھانا کھانے سے، بیٹھ کے جانے سے عقیدہ تبدیل نہیں ہوتا، کیونکہ آپ وہی سبزی، ٹماٹر، بینگن، گوشت ہی کھاتے ہیں، عقیدہ نہیں چبا رہے ہوتے دھندوں کے نیچے۔ تو یہ کیسے لوگوں کو یہ بات بتائی جائے کہ آپس میں کامن پلیسز بنائیں کہ جہاں پر ہم بیٹھ کے ایک دوسرے کی بات سنیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں؟ سبق صاحب بہت خوبصورت سوال ہے جو آج کے معاشرے کی ضرورت بھی ہے۔ اگر اس کی مثال میں کربلا سے دوں تو بہت اچھا ہوگا۔ صحیح۔ کربلا میں جب 10 محرم الحرام کا دن ہوتا ہے تو آپ یقین مانیں سب سے بڑا وفد جو وہاں پر آتا ہے وہ نجران کا ہے، صحیح، مسیحیت کا ہے، اور وہ کس حالت میں آتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ فاقے کی حالت میں۔ فاقہ مطلب کیا؟ ہمارا فاقہ ہوتا ہے کہ جب آپ سحری کا وقت ہوتا ہے، جب عصر عاشور جس کو ہم بولتے ہیں، اور روز عاشور جب کربلا کا آغاز ہوا، قربانیوں کا آغاز ہوا، تو اس وقت ہمیں فاقہ رکھتے ہیں جیسے روزہ رکھا جاتا ہے، اور 4 ساڑھے 4 بجے کے بعد فاقہ شکنی ہوتی ہے۔ صحیح۔ اہل سنت کے افراد روزہ رکھتے ہیں، ہم لوگ فاقہ رکھتے ہیں، 4:30 بجے کے قریب وہ فاقہ شکنی ہو جاتی ہے، مطلب روزہ کھول دیا جاتا ہے۔ اب یقین مانیں وہاں پہ اہل سنت کے افراد بھی موجود ہوتے ہیں، مسیحیت کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ 10 محرم الحرام کو کربلا میں موجود ہوتے ہیں۔ جب عصر عاشور کا وقت ہوتا ہے تو وہ کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ عیسائیت، مسیحیت سمجھ لیں آپ، مسیحیت اور
ہمارے شیعہ مل بیٹھ کے اس کی فاقہ شکنی کرتے ہیں. اچھا. مل بیٹھ کے اسی مقام پر بین الحرمین میں، جس طرف حرم امام حسین ہے، ایک طرف مولا عباس علیہ السلام کا حرم ہے، درمیان کے مقام کو بین الحرمین کہتے ہیں. وہیں پہ دسترخوان لگتا ہے اور وہاں پہ مسیحیت کا وفد بھی بیٹھتا ہے، شیعت بھی کی جماعت بھی وہاں پہ موجود ہوتی ہے اور وہاں پر افطاری کی جاتی ہے. اور اہل سنت افطاری کرتے ہیں وہ جو ان کا ٹائم ہو. بہت سارے اہل سنت ہے، احترام میں شریعت کا ایک حکم ہے کہ اگر آپ مسلمان اجتماع میں بیٹھا ہوا ہے، اہل سنت بھی ہیں، اہل تشیع بھی ہے، تو کوشش کریں کہ آپ اپنا روزہ افطار کریں. کیوں؟ اجتماعیت کے احترام میں. تو کہا کہ اس وقت وہ وقت وہی فاقہ رکھ کے وہاں پر آتا ہے، اس کا احترام کرتے ہوئے وہاں پہ روزہ افطار کرتے ہیں. بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جب ہم اصل تاریخ سے جڑتے ہیں تو ہمیں مذہبوں کا احترام ہمارے دلوں میں اترتا ہے. جب ہم علماء کی بنائی ہوئی تاریخ پہ نظر کرتے ہیں تو پھر تفرقے پیدا ہوتے ہیں، پھر مشکلات پیدا ہوتی ہیں. یعنی کہ ہمیں اپنے بچوں کو اصل دین پڑھائیں. سر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اسلامیات جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں بچوں کو علیحدہ نہ کر دیں. مسیحیت کے بچوں کو اکثر کہا جاتا ہے فری پیریڈ دے دیں آپ. نہیں، میں خود اسلامیات کی ٹیچر ہوں، تعمیر وطن کالج میں میں نے پڑھایا ہے، اور میں اس پیریڈ میں کبھی بھی اس بچوں کو جانے نہیں دیتی تھی، مسیحیت کے بچوں کو. ان کو بٹھا کے مشترکہ معاملات پہ بات کریں تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ ہم جدا ہیں. اب عیدین پہ بات ہو رہی ہے، ٹاپک عیدین کا ہے، تو آپ ان کی عیدوں کو بھی ڈسکس کریں. بالکل ایک ٹیچر کی رسپانسبلٹی، سر نے بہت خوبصورت بات کی، ماہ رمضان المبارک میں بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس کے بعد عید الفطر کا موقع آتا ہے. تو جہاں پہ عید الفطر کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ مسیحیت کے بہت سارے تہوار ہیں، آپ ان کو بھی ڈسکس کریں. آپ وہ کیونکہ اس خطے کے اندر جتنے لوگ بھی بستے ہیں ان سب کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، اور جب بھی انٹریکشن ہوتا ہے تو اس کی وجہ ہونی چاہیے، کوئی معلومات ہمارے پاس ہونی چاہیے. سبوک صاحب یہ بات جہاں پر ہم رہتے تھے سرگودا ایئر بیس میں، ہمارے ایریا میں جہاں پہ میرے والد صاحب رہتے تھے، ہمارے ایریا کے ساتھ ہی مسیحیت کا ایک بہت بڑا ایریا ہوتا تھا. اچھا. اور یقین مانے افطار کے وقت میں نے نہیں کبھی سنا کہ وہ آنٹی ہمارے ساتھ روزہ افطار نہیں کرتی تھی. اچھا. وہ آتی تھی. ہاں، ہمارا فار ایگزامپل 5:30 کھل جاتا ہے یا 6 بجے جو بھی ٹائم ہو، وہ 15-20 منٹ ویٹ کرتی تھی اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے، نورین آنٹی ان کا نام تھا، ہمارے ساتھ بیٹھ کے وہ روزہ افطار کرتی تھی. میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا کہ مسیحیت میں وہ کوئی آگ سے پکی ہوئی چیز کھا رہے ہیں یا وہ پتنی پانی پی، نہیں، ہمارے ساتھ وہ ہوتی تھی. سارا دن ہم بھی روزے میں. یہ دیکھیں نا، یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انٹریکشن کی وجہ سے. آپ اپنے روابط بڑھائیں، اور اہل کتاب کے ساتھ کھانا جائز ہے، آپ کھائیں. یہ لوگ کہتے ہیں جی مسیحیت سے تعلق رکھتا ہے، کھانا نہ کھائیں، کسی، ایسا نہیں ہے. جب آپ کے نبی نے ان تمام تر مذاہب کو عزت بخشی ہے تو اگر آپ نبی کے پیروکار ہیں تو آپ کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے. اور کبھی بھی کوئی بھی اپنے دین کو، اپنے مذہب کو نہیں چھوڑتا ہے. ایسے ہی کب چھوڑتا ہے آپ کو پتہ ہے سبوک صاحب؟ آپ نے سنا ہوگا یہ سنی سے شیعہ ہو جانا، شیعہ سے سنی ہو جانا، مسیحیت سے مسلمان ہو جانا، یہ کب ہوتے ہیں؟ جب آپ کا دین ان کے لیے نرم گوشہ دکھاتا ہے، جب آپ کا دین ان کو احترام دیتا ہے، جب آپ کا دین ان کو عزت دیتا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کے دین سے متاثر ہو کر آپ کے کردار سے متاثر ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ کرتے ہیں. اور اسی چیز میں ایڈ کرنا چاہوں ایک چیز جو بات کی انہوں نے کہ اسلامیات کی ہم بات کر رہے ہیں. ہمارا جو آئین پاکستان ہے اس کا آرٹیکل 22(1) ہمیں یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے دیگر مذاہب کے بچوں کو، آپ نے کسی بھی مذہب کے بچے کو اس کے اپنے مذہب کے علاوہ کوئی ریلیجس انسٹرکشن نہیں دینی. اچھا، ریلیجس انسٹرکشن کی جب بات تھی تو اب یہ بھی مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ گزشتہ 3 سال میں جو چیز ہوئی ہے، 75 سالہ پاکستان کی تاریخ میں، 76-70 سالہ تاریخ میں یہ چیز نہیں ہوئی تھی کہ نصاب مرتب کیا گیا تمام مذاہب کا الگ الگ. مثال کے طور پہ جو مسیحی تعلیم ہے اس کا نصاب 1 سے 12ویں تک بالکل اسی طرح مرتب کیا گیا جیسے اسلامیات کا نصاب مرتب کیا گیا. اور جیسے اسلامیات کے نصاب میں ہم نے کوشش کی کہ مشترکات پہ جائیں اور وہاں پہ جتنے بھی ہمارے سکولز آف تھاٹ ہیں، اسلامک سکولز آف تھاٹ، ان کے علماء کرام وہ ساتھ بیٹھ کر اور اس میں یہ انشور کریں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایک طبقے کے لیے، ایک فرقے کے لیے قابل قبول نہیں ہے. بالکل اسی طرح جب مسیحی تعلیم کا کریکلم بن رہا تھا تو وہاں پہ کیتھلک، وہاں پہ پروٹیسٹنٹس، وہاں پہ پرسپیٹیرینز، وہاں پہ سیلویشن آرمی، ان سب کے جو ایکسپرٹس تھے وہ آ کے بیٹھے اور انہوں نے کوشش کی کہ وہاں پہ وہ چیزیں لے کر آئیں جو مشترکات کی چیزیں ہیں. اور اسی طرح سے 7 مذاہب کا ہوا یہ. تو اس مسیحی تعلیم کا ہوا، ہندو مت کا ہوا، سکھوں کے لیے ہوا، اس کے علاوہ بہائی، کلاشا، اور اس کے علاوہ بدھ مت اور جو ہمارے زروسٹرنزم ہے، اس سب کے لیے یہ 7 مذاہب کے لیے بنا.
اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ ان کے جو ایکسپرٹس جب آ کے بیٹھتے تھے ان کے ہاں بھی یہی بات کہ مل کر، اور یہ بات انہوں نے پک کر لی تھی سب نے کہ ہم نے کہیں بھی اختلاف میں نہیں جانا، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کی بات کرنی ہے جو ہم سب میں مشترک ہیں، ہم سب میں مشترک ہیں، کیونکہ اگر مشترک چیزیں نہیں ہیں تو آپ الگ شناخت رکھتے ہی اس وجہ سے نا کہ وہ آپ مشترک نہیں ہیں، ایگزیکٹلی اختلاف بھی ہوگا اور اتفاق بھی ہوگا، تو آپ کو صرف یہ سمجھنا ہے کہ ایک بندہ مسیحی ہے اور ایک بندہ مسلمان ہے، تو کچھ اختلافات موجود ہیں، اسی وجہ سے وہ مسیحی مسلمان ہیں۔ اور ترجیحی بات ہم جو بات کرتے تھے نا، میں خاص طور پہ کہوں انٹرا فیتھ کی، جب ہم انٹرا فیتھ میں بیٹھے تو ہم انہیں یہ کہتے تھے کہ دیکھیے یہ تمام ہستیاں ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اب ترجیحی کی بات ہے کہ آپ ایک ہستی کو دوسری ہستی سے پہلے لا رہے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اب میرے سامنے سارے ڈشز ہیں لیکن میں ایک کے اوپر دوسری کو توجہ دیتا ہوں، اس کے اوپر ترجیح دیتا ہوں، اس طرح سے فار ایگزامپل کتابیں ہیں، میں ایک کتاب کو دوسری سے زیادہ مستند گردانتا ہوں، تو اس میں کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹس بھی ٹیچر کے لیے جیسے نہیں ہوتے نا۔ سہیل صاحب نے جو بات کی بڑی اچھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ بہن نے فرمایا جیسے کہ اسلامیات جب پڑھائی جاتی ہے نا تو ہمارے لیے بنا دیے ایتھک، بھائی ایتھک صرف ہمیں چاہیے، صرف ہمیں ضرورت ہے، تو سب کو ضرورت ہے، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ جو انہوں نے نصاب کا بتایا کریکولم کا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک کوشش ہے، اس کے ساتھ جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے اساتذہ کی ٹریننگ۔ ہمارے اکثر و بیشتر جو نان مسلم اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اسکول، میں گواہ ہوں اس بات کا، اسکول چھوڑ دیتے ہیں، کالج چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اساتذہ ان کو ذہنی طور پر اتنا کو ٹارچر کرتے ہیں۔ اچھا پڑھا بیولوجی رہے ہوتے ہیں، کیمسٹری، لیکن اس سے مذہب کا سوال پوچھنا ہے۔ ہماری جیسے نیشنل رحمت للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی ہے، ابھی اس کے تحت ہم بہت سارے جو اقدامات لینے جا رہے ہیں، اس میں ایک اقدام یقیناً یہ بھی ہے کہ اساتذہ کی تربیت ان بنیادوں پہ ہو جو ہماری سیرت سے وہاں سے اس کی مثالیں آئیں، وہ اسباق سامنے آئیں کہ جہاں پہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کس طرح سے سلوک تھا باقی مذاہب کے ساتھ، باقی طبقات کے ساتھ، تو بالکل وہ چیز ہم اساتذہ کو سکھائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تدریس کیا تھا، مثال کے طور پہ یہ کہ وہ مخاطب کی سطح کی رعایت کرتے تھے، وہ اجتماعیت کو دیکھتے تھے، اور جتنی بھی کامن چیزیں انہی کے مطابق ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح مدینہ میں جا کر اوس اور خزرج کے جو قبائل ہیں ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیے اور پھر ڈائلاگ کیے، ان سے بات چیت کی، اور صرف جس چیز کی مذمت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے معاشرے میں ظلم نہیں کرنا، لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ظالموں کو ایک قوم قرار دے کر ان پر لعنت بھیجی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کو ایک قوم قرار دے کر ان پر لعنت بھیجی ہے، تو آپ نے ظلم اور جھوٹ سے بچنا ہے، باقی معاشرے کے اندر آپ کے درمیان اختلافات اور چھوٹی موٹی باتیں رہیں گی۔ تو بہت بہت شکریہ سہیل بن عزیز صاحب، خانم رضا بطول صاحبہ اور فادر سرفراز سائمن صاحب، تھینک یو ویری مچ، اور بہت ہی اچھی گفتگو ہم نے کی، اور ناظرین اس گفتگو کا جو بنیادی مقصد اور مدعا تھا وہ یہی ہے کہ اس سکرین کے ذریعے ہم آپ تک وہ معلومات پہنچائیں جس کا آپ کو فائدہ ہو، اور آپ ان معلومات کے نتیجے میں سوسائٹی میں اپنا انٹریکشن جو ہے وہ بڑھائیں، اور وہی بنیادی بات کہ ڈائلاگ کا کلچر عام کریں، لوگوں سے بات چیت کریں، اور بات چیت اس انداز سے کریں کہ آپ کی بات سے کوئی بندہ اوفینڈ نہ ہو، بلکہ وہ کوئی مشتعل نہ ہو، بلکہ اس سے بات، اگر آپ کے پاس معلومات نہیں ہیں تو آپ کا لہجہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ آپ نے معلومات حاصل کرنی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ علم ضرور حاصل کریں، کتابوں پر ٹاکی شاکی مار کے نا تھوڑی سی ان کو پڑھنے کی بھی کوشش کریں، اس کا بڑا فائدہ ہوگا، اور اپنے کمروں میں اپنے گھروں میں کتابیں ضرور رکھیں، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر مطالعہ ضرور کریں، تو بہت سے مغالطے جو ہیں آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔